Assalamu alaikum ji. Formally welcome to CPDI talk again. Election, political parties और इस वक्त सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो डेफिनेटली इलेक्शन है. So CPDI also has taken an initiative to start a series to analyze the political parties' commitment towards the different public issues. So one of our topic is about public health. So we have taken initiative to just analyze the political party manifestos of different parties and हमने ये देखा कि इसमें क्या क्या कमिटमेंट्स हैं और वो कितनी रियलिस्टिक हैं और इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे. हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं. हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे मुख्तार अहमद अली साहब जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं CPDI के, और इसके अलावा ही इज़ अ फॉर्मर इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ पंजाब. हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे वकार भट्टी साहब जो कि नाउन जर्नलिस्ट हैं और मोस्टली जो है वो हेल्थ बीट्स को कवर करते हैं. एंड वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव मिस्टर मुनव्वर हुसैन विद अस जो कि कंट्री रिप्रेजेंटेटिव है ग्लोबल इंक्यूबेटर सर्विसेज गाही के नाम से, जो कि पूरी दुनिया में हेल्थ इश्यूज के ऊपर एडवोकेसी एंड के ऊपर काम कर रहे होते हैं. और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुफरान जो कि एक्सपर्ट है, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है. एंड इन सब के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शकील मिर्ज़ा साहब, कंसल्टेंट फिजिशियंस हैं एंड मेडिकल डायरेक्टर हैं शाहीन हेल्थ प्लस मैनेजमेंट में. उसके अलावा ही इज़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पनाह पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन. उसके अलावा ही इज़ वर्किंग एज अ health advocacy consultant, and his interest in providing advocacy and managing health issues is a very wide. आज की हमारी स्पेस को होस्ट कर रहे होंगे जुबैर फैसल अब्बासी साहब जो कि खुद एक्सपर्ट हैं हेल्थ केयर डिफरेंट इश्यूज के ऊपर. सो जुबैर फैसल अब्बासी, वेलकम इन द स्पेस एंड ऑल ऑफ यू अदर एंड आवर respected listener as well. So over to Zubair Faisal Abbasi. Please continue the space. बहुत शुक्रिया नौशीन, थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे तरीके से सबका तारुफ भी करवा दिया और मौजू के मुतालिक भी बता दिया. जैसा कि आप तमाम अहबाब जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शंस होने वाले हैं और इलेक्शंस एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास अकाउंटेबिलिटी की कि जो हमारा पब्लिक है वो किस तरीके से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अकाउंटेबल ठहरा सकता है, किसको आपने वोट आउट करना है, किसको वोट इन करना है. सो इसी कॉन्टेक्स्ट में शायद पाकिस्तान में कुछ अरसे से एक तब्दीली भी आई कि पाकिस्तान में पहले मैनिफेस्टोज पे ज़्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब मैनिफेस्टोज को इम्पोर्टेंट समझा गया. और इस इलेक्शन में हमने ये देखा कि कुछ पार्टीज़ ने अपनी स्पेशल कमेटीज़ बनाई. उन कमेटीज़ के अंदर उन्होंने एक्सपर्ट्स को कंसल्ट किया. उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस भी थे उसमें जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी उनकी कमेटीज़ में शामिल थे. और बाज़ पार्टीज़ ने तो कंसल्टेटिव प्रोसेस भी किया. उन्होंने लोगों से राय भी मांगी कि अगर हम इक़्तिदार में हैं तो हमें क्या करना चाहिए, आप हमें राय दीजिए अपनी. तो पाकिस्तान में एक स्लो बट स्टडी एक चेंज भी है पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी में, एंड पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स अ सीरियस एंटरप्राइज इन पाकिस्तान. इस सिलसिले में जो हमने पहली जो गुफ्तगू का सिलसिला जो शुरू किया, अब हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे भी बात करेंगे, एजुकेशन पे भी करेंगे बाद में और मुख्तलिफ राइट टू इंफॉर्मेशन पे भी बात करेंगे. लेकिन इस वक्त जो हम ग्रीन एनर्जी और एनर्जी ट्रांजिशन पे भी बात करेंगे आने वाली स्पेसेस में. इस वक्त जो अब हम बात करना चाह रहे हैं वो बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनिफेस्टोज़ में जो बड़ी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिसमें पीपल्स पार्टी है, PMLN है, PTI है, ANP है, परहैप्स जमात इस्लामी किसी हद तक इन्फ्लुएंस करती है इन चीज़ों को, तो जिन्होंने अपने मैनिफेस्टोज़ लोगों के सामने रख दिए, उनके मुतालिक उनके प्रोग्राम के मुतालिक हम बात करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर. हम पूरा हेल्थ केयर सिस्टम को नहीं बात कर रहे होंगे, लेकिन मोस्टली हम जो तज़किरा करेंगे वो
پریونٹیو ہیلتھ کیئر کے حوالے سے ہے. تو میں جو ہم ان کے مینیفیسٹوز کو جب دیکھتے ہیں، میں تھوڑا سا ایک ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کمپریہنسو نہیں ہے. جب آپ خود ان کے مینیفیسٹوز کو دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ مختلف زاویوں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہر ووٹر کو جو بھی ایکٹیو سٹیزن ہے، جو حصہ لینا چاہتا ہے اس ملک کی گورننس میں، ڈیموکریٹک گورننس میں، ان کو مینیفیسٹوز کو ضرور دیکھنا چاہیے، اور جس کی بنیاد پہ پھر ہم ان پولیٹیکل پارٹیز سے نیکسٹ الیکشن میں اکاؤنٹیبلٹی میکنزمس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں، اور ان دا مین ٹائم بھی ان کے ساتھ انگیج ہو سکتے ہیں. جب ہم پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو کو دیکھیں، اور اگر میں یہ لینس یوز کروں کہ یہاں پہ پریونٹیو ہیلتھ کیئر پہ کیا بات کی گئی ہے، تو اپیرنٹلی انہوں نے پریونٹیو ہیلتھ کیئر کا لفظ یوز نہیں کیا ہے، لیکن امیونائزیشن کے حوالے سے اس میں ضرور بات کی گئی ہے کہ ہم EPI پروگرام جو ہے پاکستان کا اس کو کریں گے. سو دے ہیو اسپوکن اباؤٹ پریونٹیو ہیلتھ کیئر بٹ ان دی کانٹیکسٹ آف کمیونیکیبل ڈیزیزز. تو یہ دو چیزیں اس میں مجھے امپورٹنٹ لگی. باقی ان کا کافی ایمفسس جو ہے وہ نظر آتا ہے ٹرانسفارمیشنل امپروومنٹ ان سیکنڈری اینڈ ٹرشری ہیلتھ کیئر سروسز. سو جو بیسکلی ٹریٹمنٹ کے ساتھ جس کا تعلق ہے. ایک انہوں نے امپورٹنٹ بات اس میں ایڈ کی ہے، دیٹ از پریورٹائزنگ یونیورسل ہیلتھ کوریج. تو پیپلز پارٹی نے یہ کہتے ہیں کہ ول prioritize universal primary health coverage at all primary health facilities including free treatment for chronic diseases like hypertension and diabetes. لیکن this is all about treatment. So ہم آگے بڑھتے ہیں. دوسرا جو مینیفیسٹو ہمارے سامنے ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے. پی ٹی آئی نے بہت کھلے لفظوں میں 20.2.4 ان کا کلوز ہے، اس میں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے پریونٹیو ہیلتھ کیئر کا. اینڈ دے سے invest in public health initiatives including vaccination programs, disease prevention and health education. پی ٹی آئی جو ہے they have mentioned at 20.2.4 invest in public health initiatives including vaccination program, disease prevention and health education, encourage a culture of proactive health care and health promotion and screening for treatable conditions. تو انہوں نے پریونٹیو ہیلتھ کیئر کی بات جو ہے وہ سامنے رکھی ہے اپنے الیکٹوریٹ کے، کہ یہ ہیلتھ پروموشن پہ بھی بات کر رہے ہوں گے، اور ویکسینیشن یعنی کہ کمیونیکیبل ڈیزیزز اینڈ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز دونوں پہ بات کر رہے ہوں گے. تیسرا جو مینیفیسٹو ہمارے سامنے ہے وہ ANP کا ہے. ANP نے بہت کھلے بندوں جو ہے وہ بات کی ہے نان کمیونیکیبل ڈیزیزز پہ، اور انہوں نے اس کو مینٹل ہیلتھ کا بھی اس میں ایڈ کیا ہے پورشن. ایک منٹ میں اس کو آپ کو دوبارہ واپس آتا ہوں. اگلا جو مینیفیسٹو ہے دیٹ از پاکستان مسلم لیگ نواز. انہوں نے پریونٹیو ہیلتھ کیئر پہ جو پرومس کا سیکشن ہے ان کا، اس میں انہوں نے اس کی بات کی ہے پریونٹیو ہیلتھ کیئر کی، اور انہوں نے 3 بلٹ پوائنٹس ایڈ کیے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ پرووائڈ انٹیگریٹڈ اسکریننگ سروسز ایٹ پرائمری کیئر فیسلٹیز. سو یہ اسکریننگ جو پاکستان میں شاید یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ابھی تک ہم اس کو نہیں کر رہے ہیں بٹ دے ہیو مینشنڈ اٹ. دوسرا نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے، اس کی اسکریننگ بھی ہوگی اور کاؤنسلنگ سروسز بھی یہ پرووائڈ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں. اینڈ دے ہیو آلسو اسپوکن اباؤٹ ٹو انٹروڈیوس فیملی میڈیسن ماڈل. اس کے ساتھ یہ پریونٹیو ہیلتھ کیئر کے ہیڈنگ میں انہوں نے لکھا ہے، آگے ڈرگ کنٹرول کی بات بھی کی ہے، یونیورسل ہیلتھ کوریج کی بات بھی کی ہے، اینڈ یونیورسل ہیلتھ انشورنس کی بات بھی کی ہے، اور کچھ نئے انیشیٹوز کی بھی بات انہوں نے کی ہے جو پریونٹیو ہیلتھ کیئر میں ہی انہوں نے کیا ہے کہ جو ہاسپٹل مینجمنٹ اتھارٹی یہ بنائیں گے. سو ایک انفراسٹرکچر کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا ہے. تو یہ موٹی موٹی باتیں جو ہیں ہمارے سامنے ہیں جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے مینیفیسٹوز میں جس کا تذکرہ کیا ہے. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں
اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، سب سے پہلے میں مختار احمد علی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کائنڈلی بتائیے کہ آپ کیسے اس کو ریڈ کرتے ہیں، اور ایک سٹیج سیٹ کیجئے انالیسس کے لیے ہمارے باقی پینلسٹ کے لیے بھی۔ تھینک یو، اوور ٹو یو مختار صاحب۔ بہت شکریہ زبیر صاحب، میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل، جی یو آر آپ کی آڈیبل۔ آواز آ رہی ہے۔ اچھا، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے کانٹیکسٹ سیٹ کر دیا، اور جو پریونٹیو ہیلتھ کیئر کے حوالے سے پولیٹیکل پارٹیز کی کمٹمنٹس ہیں مینیفیسٹوز میں، ان کی بات کی ہے آپ نے۔ میں ایک تو سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک جمہوری نظام میں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو ایک امید ہوتی ہے اور ایک اچھی پریکٹس ہے کہ ہر سیاسی جماعت اپنا منشور پیش کرتی ہے اور اس میں وہ کمٹمنٹس اپنی اناؤنس کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ روایت کمزور ہے، چونکہ جمہوری نظام کمزور رہا ہے، الیکشنز بھی بیچ میں ظاہر ہے بڑا عرصہ نہیں ہوتے رہے ہیں، اور آج کل بھی جب ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے بڑی تنقید یا اس حوالے سے دیگر مسائل موجود ہیں، تو اس حوالے سے بعض اوقات منشور پہ اتنی توجہ نہیں جاتی ہے، تو بہت زیادہ منشور کی ہمارے ہاں بات نہیں ہوئی ہے، تو یہ ایک کمزوری ہے ہمارے اوورال پروسیس کی۔ لیکن بہرحال آپ نے یہ کوشش کی اور ہم نے یہ کوشش کی، تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ منشور پہ بھی بات ہو۔ ہمارے ہاں منشور اس دفعہ ذرا دیر سے آئے ہیں، اگر پہلے آتے تو اس پہ پہلے بات شروع ہو جاتی، اور آج تک ہم شاید اس کے کئی پہلوؤں پہ بات کر چکے ہوتے، ٹویٹر سپیسز پہ یا دیگر پلیٹ فارمز پہ، لیکن وہ آئی لیٹ ہیں۔ اور وہ کیوں لیٹ آئے ہیں، اس کی ایک وجہ تو ہمارے اپنے پولیٹیکل پروسیس کی کمزوریاں ہیں، اور دوسری جو اس کی ایک بڑی مسئلہ یہ بھی ہے اس کا کہ سیاسی جماعتیں خود بھی اپنے منشور کو زیادہ سیریس میں یا نہیں لیتی ہیں، اور اس میں ایک ہم شہریوں کی بھی کمزوری ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں سے اس طرح کے سوال پوچھتے نہیں ہیں کہ آپ کا مینیفیسٹو کہاں پہ ہے، اور آپ نے پبلک ہیلتھ کے حوالے سے یا ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کی کمٹمنٹس کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ووٹ دیں۔ تو بدقسمتی سے ہمیں اپنے ہمارے پولیٹیکل کلچر میں ایک اس طرح کی روایات کمزور ہیں کہ جب ہم کسی سیاسی جماعت کے منشور کو اسپیسیفک کمٹمنٹس کے حوالے سے یا پرائرٹیز کے حوالے سے پرکھیں، ہمارے ہاں دیگر کنسیڈریشنز بعض اوقات پرسنالٹی ڈریون یا ہماری لائکنگ ڈس لائکنگ یا وہ زیادہ چل رہا ہوتا ہے۔ بہرحال اگر ہم منشور کو، جب ہم تینوں چاروں منشور جو بڑی پارٹیوں کے منشور ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت بڑی بڑی وعدے کیے گئے ہیں۔ یہ منشور بڑے کمپریہنسو ہیں کہ اس میں ہر شعبے کا ذکر ہے تقریباً۔ پی ٹی آئی کا منشور جو ہے وہ تو کافی زیادہ، کوئی شاید 150 سے بھی کے لگ بھگ شاید صفحات پہ مشتمل ہے، اور اس میں وہ بھی بہت کمپریہنسو ہے۔ اسی طرح سے مسلم لیگ نواز کا اور پیپلز پارٹی کا جو میں نے دیکھے ہیں کہ اس میں تقریباً ہر شعبے کا ذکر ہے، لیکن اس میں بہت جہاں پہ یہ ہے کہ ہم یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، تو ایک لمبی لسٹ ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کریں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی پلان نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی وہ ایک ساؤنڈ پلاننگ نہیں ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ شاید ووٹرز کو لبھانے کے لیے اور ان کو قائل کرنے کے لیے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، اس حوالے سے تو یہ اچھے ہیں، اور اس میں بہت سارے نعرے بھی ہیں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ دیکھیں تو اس میں بڑے اچھے بڑی محنت کی گئی ہے ایسے کیچی فریزز لے کے آنے پہ کہ جس پہ ووٹر ان کے لیے قائل ہو کہ وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے۔ لیکن کیا ان کے پیچھے ساؤنڈ پلاننگ بھی ہے؟ تو وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ کیا ایک لیٹ سے ہیلتھ سیکٹر کا ایک پورا ویژن ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہم نے اس پورے سیکٹر کو کیسے ری ویمپ کرنا ہے، اور اس کے لیے وسائل کہاں سے آئیں گے، تو آپ کو وہ نظر نہیں آتا۔ تو مثال کے طور پہ میں نے چند دن پہلے اس کا ذکر ایک ٹی وی پروگرام میں بھی کیا کہ اگر آپ پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو کی بات کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیلتھ سیکٹر کے لیے 6% آف جی ڈی پی ایلوکیٹ کریں گے۔ اچھا، پھر ساتھ ہی میں ایجوکیشن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم 5% ٹیکس ٹو جی ڈی پی، جو جی ڈی پی ہے وہ اس کے لیے ایلوکیٹ کریں گے، اور پھر انہی کے پلان مینیفیسٹو میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ 15% ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر 5% ایجوکیشن پہ جائے گا، 6% ہیلتھ پہ جائے گا، تو یہ 11% ہو گیا، اور ٹوٹل اگر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کا ٹارگٹ جو ہے وہ 15% وہ ہے، تو آپ پھر یہ باقی سارے ملک کے معاملات 4% میں کیسے چلیں گے؟ تو ظاہر یہ ریئلسٹک نہیں ہے۔
تو اس کے لیے ایک جو بیٹھ کے ایک بہت ایفرٹ کر کے اور محنت کر کے ایک قابل عمل منشور بنانا ہوتا ہے، تو اس طرح سے نہیں بنایا گیا۔ مسلم لیگ نواز نے اور پی ٹی آئی نے تو جہاں تک میں نے دیکھا ہے، انہوں نے ہیلتھ کے حوالے سے کسی خاص فگر کو کمٹ ہی نہیں کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی بہت ساری کمٹمنٹس تو کر دی ہیں، لیکن وہ وسائل آنے کہاں سے ہیں، تو ان کو بھی شاید اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو ایک یہ بڑا مسئلہ ہے اس میں۔ لیکن آپ نے درست کہا، میں نے بھی جو دیکھا ہے، اگر پیپلز پارٹی کی مینیفیسٹو کی بات کریں تو انہوں نے کچھ چیزیں جو ریلیونٹ ہیں، مثال کے طور پہ جن کا تعلق پبلک ہیلتھ سے ہو سکتا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، انہوں نے لوکل پروڈکشن کی بات کی ہے ایڈیبل آئلز کی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اس کا ایک تعلق صحت سے بھی ہے کہ ایسے آئل جو ہیں جو ہیلدی ہوں، اگر وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں اور لوکلی اویلیبل ہیں۔ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم فش یا اس طرح کی جو ہے وہ شرمپ فارمنگ یا سیلائن واٹر فش فارمنگ پہ توجہ دیں گے۔ پھر انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ ہم کوالٹی آف امپورٹڈ جو ہے پاؤڈرڈ ملک، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ مجھے یہ بڑی انٹرسٹنگ لگی، چونکہ اس طرف شاید کم توجہ جاتی ہے، لیکن ان کے منشور میں اس کا ذکر ہے۔ انہوں نے پھر یہ بھی بات کی کہ ہم ایک ویب آف ہیلتھ کیئر فیسلٹیز بنائیں گے۔ اب یہ بات وہ کر تو رہے ہیں، لیکن اس کے لیے وسائل کہاں سے آئیں گے، یہ بات بڑی واضح نہیں ہے۔ لیکن ویکسینیشن پروگرامز کی یا ایکسپینڈڈ جو پروگرامز فار امیونائزیشن ہیں، اس کی بات سبھی کر رہے ہیں۔ نیوٹریشنل سپورٹ فار پریگننٹ ویمن اور چلڈرن کی بات پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو میں ہے، اور وہ پھر پبلک انفارمیشن آن کرونک ڈیزیزز کی بات بھی کر رہے ہیں۔ تو مطلب اس حوالے سے جب آپ دیکھتے ہیں تو ان کا وہ کافی، لیکن پریونٹیو ہیلتھ کیئر کا ایک وہ کوئی جامع اس کا ایک ایسپیکٹ یا جس کو کافی انہوں نے ڈیٹیل کیا ہو، تو وہ ہمیں پریونٹیو ہیلتھ کیئر کا پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو میں نظر نہیں آتا۔ کچھ چیزوں کو ظاہر آپ پریونٹیو ہیلتھ کیئر کے اندر اس کو ڈال سکتے ہیں اس بریکٹ میں یا اس کیٹیگری کے اندر، لیکن ایک جامع طور پہ اس کی نیڈ کو ایکنالج نہیں کیا گیا۔ مسلم لیگ نواز کے مینیفیسٹو کو دیکھیں تو اس میں پریونٹیو ہیلتھ کیئر کی بات ہے، وضاحت کے ساتھ ہے، بہت وضاحت کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن پریونٹیو ہیلتھ کیئر کے ٹائٹل کے ساتھ ہے۔ پھر وہ، لیکن اس میں کافی ساری انٹرسٹنگ بات ہے، اس میں کافی سارا ذکر پی ایم ایل این کے مینیفیسٹو میں نیوٹریشن پہ ہے کہ ہم پروموشن کریں گے ایک نیوٹریشن کو اسپیکٹ کو بہتر بنانے کے لیے۔ وہ بھی ایمونائزیشن کی بات کر رہے ہیں، اسکریننگ سروسز کی بات کر رہے ہیں، این سی ڈیز کی بات بھی کر رہے ہیں، میل نیوٹریشن اور سٹنٹڈ گروتھ کا بھی اس میں ذکر ہے۔ تو نیوٹریشن کا اس میں کافی ایمفیسس ہے، جس کا تعلق ظاہر ہے ایک طرح سے پریونٹیو اور فورٹیفیکیشن آف اسٹیپل فوڈز کا بھی ذکر ہے مسلم لیگ نواز کے اس میں ایجنڈا کے اندر۔ لیکن اس کے علاوہ پرائمری، سیکنڈری، ٹرشری ہیلتھ کیئر کا ذکر بھی ہے، اور فائنانسنگ کا پہلو کلیئر نہیں ہے۔ پی ٹی آئی بھی پریونٹیو ہیلتھ کیئر کی بات کر رہی ہے، ویکسینیشن کی بات بھی کر رہی ہے، ڈیزیز پریونشن کی بات بھی کر رہی ہے، ہیلتھ ایجوکیشن اور اسکریننگ کی بات بھی کر رہی ہے، اور ڈیزیز کنٹرول پروگرامز کی بات بھی ہے اس میں، اور پبلک انگیجمنٹ کی بات بھی ہے پی ٹی آئی کی مینیفیسٹو میں، جو باقی مینیفیسٹوز میں ہمیں کم کم نظر آتی ہے۔ تو بہرحال میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہوں گا ان مینیفیسٹوز میں۔ ظاہر ہے کہ ہیلتھ کے اوپر ہر پولیٹیکل پارٹی نے ایک پورا چیپٹر مختص کیا ہے، اس میں پرائمری، سیکنڈری، ٹرشری اور اس کے علاوہ جو مسلینیس ایریاز ہو سکتے ہیں ان کا اس میں اس پہ اس کی بات ہوئی ہے۔ کمزوریاں اس میں یہی ہیں کہ جنرلی ایک فائنانسنگ کا پہلو واضح نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوگی۔ دوسری جو بات ہے کہ پریونشن کا اینگل جو ہے وہ ایسپیکٹ وہ بہت نمایاں نہیں ہے۔ کسی پارٹی نے اگر اس کا زیادہ ذکر بھی کیا ہے تو پھر بھی تشنگی رہ جاتی ہے۔ اور میں یہاں پہ آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جہاں پہ پیسے نہیں ہیں، ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہے، ملک جو ہے انڈیٹڈ ہے، اور ہمارے ڈیٹ سروسنگ کے بڑے سیریس چیلنجز موجود ہیں، بہت سارے دیگر سیکٹرز کی ڈیمانڈز موجود ہیں، تو ان حالات میں ہیلتھ سیکٹر کے لیے یا ایجوکیشن سیکٹر کے لیے بہت زیادہ وسائل سپیئر کرنا مشکل ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک کریٹیو اور انوویٹیو سوچ کے ساتھ مینیفیسٹوز آنے چاہیے تھے، اور ایک کریٹیو طریقے سے یہ حکومت کی پلاننگ بھی ہونی چاہیے کہ کیسے ہم کم پیسے سے بہتر نتائج لے سکتے ہیں۔ تو اگر ہم کم پیسے سے بہتر نتائج لینا چاہیں
تو فوکس پریونشن پہ ہونا چاہیے، فوکس پرائمری ہیلتھ کیئر پہ ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں اتنا فوکس پریونشن پہ نظر نہیں آتا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ اور اس کے لیے پھر یہ ہے کہ صرف ایک ہیلتھ کو علیحدہ سے ہم کر کے نہیں دیکھ سکتے، اس کے لیے ایک انٹیگریٹڈ اپروچ چاہیے، جس کا تعلق صرف اس سے نہیں ہے کہ ہمارے پرائمری سیکنڈری ہیلتھ فیسلٹیز کیسی ہیں، بلکہ ہمیں اپنے فوڈ سسٹم کو بھی دیکھنا ہے، ہمیں اپنے ہیلتھ سیکٹر کو بھی دیکھنا ہے، ہمیں اس کے لنکیجز اپنے ایجوکیشن کے نظام کے ساتھ بھی دیکھنے ہیں، تاکہ بچے جو اسکولوں میں آ رہے ہیں ان کی میل نیوٹریشن کے کس طرح کے مسائل ہیں، اور وہاں پہ ہم ہیلتھ ایجوکیشن کیسے کر سکتے ہیں، اور ہمیں اس کا تعلق اس سے بھی جوڑنا ہے کہ ہم اویئرنیس کس طرح سے پیدا کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہم بہت بہتر نتائج لے سکتے ہیں اگر ہماری توجہ فوڈ کی اچھے ریگولیشن کے ساتھ ہو، فورٹیفیکیشن کی بات جو کسی نہ کسی مینیفیسٹو میں موجود ہے۔ اب ہم یہاں پہ منور صاحب موجود ہیں، یہاں پہ ہمارے شاید PYCA کے کولیگس بھی موجود ہوں گے، ہم ITFAs پہ کام کرتے رہے ہیں کہ جو انڈسٹریلی یہ جو ہیں ٹرانس فیٹی ایسڈ، جو انڈسٹریل ٹرانس فیٹی ایسڈس ہیں جو ہمارے آئلز میں بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں اور بیکری آئٹمز میں، اب اس کے نتیجے میں بہت ساری بیماریاں موجود ہو رہی ہیں۔ تو جہاں پہ سیاسی جماعتوں کے منشور میں NCDs کا ذکر تو ہے، لیکن بہت کھل کے انہوں نے اس طرح کی چیزوں کا ذکر نہیں کیا کہ ہم نے شوگر کی بیماری کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، ہم نے یہ جو بے تحاشا شوگر کا استعمال ہے ہماری بیکری آئٹمز میں یا گھروں میں، ہم نے اس کو کیسے کرب کرنا ہے، کیسے کم کرنا ہے، یا ٹرانس فیٹی ایسڈس کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے۔ ہمارے یہاں ظاہر ہے ابھی بھی آل فوڈز کے لیے اس کے اچھا ریگولیشن موجود نہیں ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہو۔ پھر جو آیوڈین کی وجہ، جو سالٹ کی وجہ سے، سوڈیم کی وجہ سے جو ہمارے یہاں ہائپر ٹینشن یا دل کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، تو موجودہ حالات میں میری نظر میں جو ایک بڑی کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے پریونٹیو ہیلتھ کیئر کو، جو شاید کم خرچ اور زیادہ بہتر نتائج دے سکتی تھی، اس کو تھنک تھرو نہیں کیا ہے۔ اور یہ اگر ہیلتھ سیکٹر سے ایکسپرٹس کو پراپرلی کنسلٹ کیا جاتا تو شاید مینیفیسٹوز اس حوالے سے زیادہ بہتر ہوتے۔ بہت شکریہ، I'll stop here۔ جی بہت شکریہ مختار صاحب، آپ نے پریونٹیو ہیلتھ کیئر کے بہت سے اسپیکٹس پہ آپ نے بات کی، آپ نے فوڈ کی بات بھی کی، آپ نے امیونائزیشن کی بات بھی کی، آپ نے فوڈ کی گورننس کی بات بھی کی کہ یہ ساری چیزیں اس وقت شاید ہمارے ملک میں ان کی ضرورت ہے، اور شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہماری فوڈ چینج ہو گئی ہے، ہمارے لائف سٹائلز چینج ہو گئے ہیں، ٹریٹمنٹس بھی دنیا میں چینج ہو گئے ہیں، اور پریونشن کے میتھڈز بھی اب ایک سے زیادہ اویلیبل ہیں۔ اب پریونشن جو ہے وہ شاید فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو سے بھی پریونشن کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو بہت سیریس لینا ہے، کیونکہ ان ساری چیزوں کا تعلق آپ کی ہیلتھ کے ساتھ ہے، اور پبلک ہیلتھ ایک بڑا امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے کسی اکانومی میں پروڈکٹیو ورک فورس کو شامل رکھنے میں اور پروڈکٹیوٹی گینز کے لیے۔ سو دس از پرہیپس ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ آسپیکٹس۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، ہمارے پاس شاید کنیکٹیوٹی کا پرابلم آ رہا ہے۔ ڈاکٹر شکیل صاحب جو ہیں وہ مائک پہ آتے ہیں، لیکن وہ کچھ اس میں کوئی سسٹم نہ ہوئی سی ہے۔ ڈاکٹر شکیل صاحب، ویلکم ٹو دا اسپیس۔ ہم آپ کی طرف آتے ہیں، کین یو ہیئر اس؟ جی 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 ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ اور آپ کا جو موضوع ہے ہمارے پاس، یہ پارٹی مینیفیسٹوز اینڈ پبلک ہیلتھ پریورٹیز ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ ایز اے پریکٹیشنر آف کلینکل ایز ویل ایز پبلک ہیلتھ، آپ کیسے ان کو دیکھتے ہیں مینیفیسٹوز کو؟ کیا یہ ان چیزوں کو رسپونڈ کر رہے ہیں جو ہماری سوسائٹی کو ہیلتھ کے چیلنجز ہیں؟ اور دوسرا سوال کا میرا نقطہ یہ ہے کہ کیا سول سوسائٹی جیسے آپ کی آرگنائزیشن پناہ ہے، کیا اس کا کوئی رول بنتا ہے اس پولیٹیکل پروسیس کو، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کو بہتر کرنے میں ہیلتھ کے حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب، مائک از یورز۔ بہت شکریہ زبیر صاحب۔ فرسٹ آف آل I must thank CPDI for taking this initiative کہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک اس کے اوپر ایک تھریڈ ویئر ڈسکشن، کہ جیسے مختار احمد علی صاحب بتا رہے تھے،
ہم نے بہت لافٹی پرومسز دیکھے ہیں, ویری روز فل آف وربوسٹی جو ہے ہمارے مینیفیسٹوز آئے ہیں, اینڈ آئی تھنک دیر از اے ڈگری آف انٹینٹ دیئر, کیونکہ موسٹلی پارٹیز نے کوشش کی ہے کہ جی کہ کم از کم وہ بیان کریں کہ ہمارے کیا چیلنجز ہیں. ایک دو نے لائک پی ایم ایل این یہ بھی بتایا کہ ہم نے پہلے یہ کہا تھا, یہ ہم نے کیا ہے اور یہ ہم کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں آلدو دی فوکس اس طرح کا نہیں ہے جو ایک پبلک ہیلتھ ایشوز کو فلی چیلنج کیا جائے, لیکن چونکہ پولیٹیکل پارٹیز نے جو آن گراؤنڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کو زیادہ توجہ دیتے ہیں, لانگ ٹرم چیزوں کے اوپر شاید ان کا اتنا سیلیبل آئٹم نہیں ہوتا. لیکن اسٹل آئی تھنک جو اس میں سب سے امپورٹنٹ گلیئرنگ ہے وہ یہی جو پہلے بات ہو چکی ہے کہ موسٹلی پارٹیز نے کہ 0.83 لیس دین 1% سے لے کے کہ ہم ہیلتھ ایکسپینڈیچر کو اپ ٹو 5-6% آف GDP تک لے کے جائیں گے. پی ٹی آئی نے یا کچھ پارٹیز نے 2.53% بات کی ہے, اور کچھ پارٹیز نے تو دس از ٹوٹلی امپاسبل ان دی پریزنٹ اکنامک سینیریو آف پاکستان. سو آئی تھنک دس شوڈ ہیو بین مور ویل گراؤنڈیڈ ان ریالٹی. لیکن اسٹل جو انہوں نے بات کی ہے اس میں بھی یہ ہے کہ کچھ جو ایگزسٹنگ سروسز ہیں ان کو ریویمپ کرنا تو بالکل ہے, وہ ضروری ہے. لیکن آئی تھنک مور امپورٹنٹلی دی ہول ہیلتھ گورننس سسٹم ان پاکستان نیڈس ٹو بی ریویمپڈ, اسپیشلی ایز ریگارڈز پرائمری ہیلتھ کیئر اینڈ اسپیشلی جو ٹوٹل لیک آف ایبسنس ہے آن پریونٹیو. ایک دو نے شاید ذکر تو کیا ہے لیکن انہوں نے بھی کچھ بتایا نہیں ہے کہ پرائیویٹ ہیلتھ کیئر وہ کیسے کریں گے. سو فار ایز ہمارا جو اس وقت چیلنج ہے نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کا, جس میں پناہ اور باقی سول سوسائٹیز آرگنائزیشنز بہت گریپل کر رہی ہیں, وہ جو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں ہماری, اس کے لیے تو پریونشن, ایجوکیشن, لائف سٹائل اپروچ, ہیلدی ڈائٹ کی اویلیبلٹی, افورڈیبلٹی, اور جو باقی ہم بات کر رہے ہیں ان ہیلدی ڈائٹس لائک شوگر سویٹن بیوریجز, ٹرانس فیٹس, ایون کربنگ آف اسموکنگ اینڈ تھنگ لائک دیٹ, تو اس کے بارے میں کوئی ڈائریکٹ اپروچ نہیں بتائی گئی. تو ایک تو یہ بہت بڑا اس میں فلا ہے. تو یہ چیلنج ہے جس کو ہم نے سول سوسائٹی آرگنائزیشن کا رول یہ ہے کہ جیسے اب یہاں تو ہم وی آر پوائنٹنگ اٹ آؤٹ. آئی تھنک ان فیوچر وی ہیو آلریڈی ہیڈ اے کولیشن پارٹنرس, ہم سب unless we forge an alliance and continue to exert pressure, I think اس میں سول سوسائٹی کا بہت بڑا رول ہے, اور سول سوسائٹی آرگنائزیشنز لائک پناہ اور ہیلتھ گورننس کے جو تھنک ٹینکس ہیں لائک CPDI, they must pool in their joint efforts, and with this combined approach I think ہیلتھ گورننس کو اوور آل ہم بہتر کریں گے تو ول بی ایبل ٹو اچیو سم تھنگ. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کو آئی تھنک وی نیڈ ٹو پراڈ دیم ٹو کنٹینیو ود دیئر پرومسز جو انہوں نے مینیفیسٹوز میں کیے ہیں. تھینک یو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ نے پبلک ہیلتھ گورننس کو بہتر کرنے کی بات کی ہے, اور انٹرسٹنگلی بٹس اینڈ پیسز میں تو پارٹیز نے بات کی ہے پبلک ہیلتھ کی گورننس کو بہتر کرنے کی, لیکن جتنی شاید ضرورت ہے اس کے اندر مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن سسٹمز کو امبیڈ کرنے کی, اور ڈیٹا ڈریون ڈیسیژن میکنگ کی جتنی گنجائش موجود ہے کہ مختلف علاقوں کے مختلف ریجنز میں ڈیزیزز کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں, اور وہ اگر آپ کے پاس ریئل ٹائم ڈیٹا بہتر آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم کو فوری ڈیسیژن میکنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں. ابھی اگر یہ ڈیٹا کلیکشن بہت لیٹ ہوتی ہے, بہت لیٹ ڈیسیژنز ہوتے ہیں, تو اتنی دیر میں چیزیں بہت بدل گئی ہوتی ہیں. سو پرہیپس دس از ویری امپورٹنٹ. اب ہم آگے پڑھتے ہیں, اس بحث کو آگے لے کے چلتے ہیں. زاہد عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. زاہد صاحب کا بہت کام ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کے حوالے سے بھی, اینڈ رائٹس آف پرسن ود ڈسیبلٹیز کے حوالے سے بھی. زاہد صاحب, مائک از یورز. آپ ہیلتھ کیئر سے متعلق ان مینیفیسٹوز کو کیسے دیکھتے ہیں, اینڈ واٹ آر یور سجیشنز؟ تھینک یو. بہت شکریہ زبیر صاحب, اور آپ نے بہت ہی اچھا جو مینیفیسٹوز کا جو ان میں کی پوائنٹس تھے وہ بتائے ہیں, اور میں بڑے غور سے ان کو سن بھی رہا تھا. اور اس میں میری جو گزارشات ہیں وہ سول سوسائٹی کے لیے بھی ہیں, اور آگے چل کے تاکہ یہ اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیے بھی, کہ ہماری جو ڈائیکاٹمی رہی ہے سول سوسائٹی کی
ڈسیبلٹی ایشوز کے حوالے سے اس میں جو پرسن ود ڈسیبلٹیز کی آرگنائزیشنز ہیں وہ چیریٹی ماڈل کے ذریعے سے بات کرتی ہیں, وہ امیڈیٹ ریلیف کی بات کرتی ہیں, اور جنرلی سول سوسائٹی جو مین اسٹریم آرگنائزیشن ہے وہ بڑا کم ان کے ایشوز کو لے کر آتی ہیں آگے. اور یہ چیز ریفلیکٹ بھی ہو رہی ہے جب ہم یہ ہیلتھ کیئر کا جو مینیفیسٹوز میں آپ نے انالیسز کیا ہے تو اس میں جو ایبسولوٹلی مسنگ ہے جو پریونٹیو ہیلتھ کیئر کے حوالے سے ہمارے ہاں ڈبیٹ آتی نہیں سامنے, اور سول سوسائٹی اگر ڈبیٹ میں لاتی ہوتی تو وہ چیزیں یقیناً کسی نہ کسی شکل میں پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹوز میں بھی ریفلیکٹ ہوتی ہیں. مثلاً پاکستان میں جو کزن میرجز ہیں وہ بے شمار جو ڈس آرڈرز ہیں, جو ڈسیبلٹی کی وجوہات بنتے ہیں, جس میں ریٹنائٹس پگمنٹوزا ہے اور بھی کافی ساری جو ہیں وہ ڈس آرڈرز ہیں, وہ پھر آگے جو آف سپرنگ ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, اس میں ہوتی ہے. کافی ساری جینیٹک میوٹیشنز ہیں جو کہ ہوتی ہیں. تو ان کے حوالے سے ہمارے انٹائر جو ہیلتھ کیئر کے ایکسپرٹس ہیں ان کی گفتگو بھی کم از کم ہو سکتا ہے میں نے مس کی ہو, لیکن مجھے نظر نہیں آتی ہے, اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹوز میں بھی یہ چیز نظر نہیں آتی ہے. اچھا, اس میں جو ڈسیبلٹیز کے لاز ہیں اگر ہم ان کا انالیسس کریں تو جو سندھ کا لا ہے اس میں جو آپ زبیر صاحب اسکریننگ کی آپ امپورٹنس کو ہائی لائٹ کر رہے تھے, اینڈ رائٹلی سو, تو اس میں مطلب اس میں انہوں نے ڈالا ہے کہ یہ اسکریننگ جو ہے وہ کی جائے. تو میرے خیال میں اس کے حوالے سے بھی پولیٹیکل پارٹیز آن دیئر اون تو نہیں کرتی, جب ان کو ہم سول سوسائٹی ڈیمانڈ ریز کرتی ہے تو وہ چیزیں آتی ہیں. تو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ٹیک دس اپرچونیٹی ٹو انڈرسکور دی سگنیفیکنس آف ہائی لائٹنگ preventive approaches toward disability. So thank you very much for giving me the opportunity, Faisal Sahib. بہت شکریہ ظاہر صاحب, تھینک یو ویری مچ. وی آلویز لرن سم تھنگ نیو فرام یور ٹاک وین ایور یو سے تھنگس. دیز آر انفارمیٹیو اینڈ ویری ٹو دی پوائنٹ, ویری ایکشنیبل. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ پرسپیکٹیو اور یہ ایک لفظ لکھنے سے کہ ڈیزیز, ڈسیبلٹی اینڈ ڈیتھ, بیکاز یہ تین چیزیں ہیں جو پبلک ہیلتھ کو ڈیفائن کرتی ہیں, پریونشن آف ڈیزیز, ڈسیبلٹیز اینڈ ڈیتھس. پری میچور ڈیتھ جسے ہم کہتے ہیں کہ 70 ایئرس سے پہلے کسی کی بھی ڈیتھ ہونا, دیٹ از اے پری میچور ڈیتھ. تو اس کو پریونٹ کرنے کے جتنے بھی سسٹمز ہیں وہ تھرو فوڈ ہے, تھرو امیونائزیشن ہے, تھرو ویل بینگ, جو یا جس کو آپ یہ کہہ لیجیے فٹنس سے جس کا تعلق ہے, فٹنس اینڈ ویل بینگ کے ساتھ, وہ ساری چیزیں اس پریونٹیو سسٹم کے جو سیکیور کرتی ہیں لوگوں کو, ایک طرح سے ہیلتھ سیکیورٹی کا سیٹ اپ ہے, اس میں یہ چیزیں ساری شامل ہیں. اس میں زبیر بھائی بس میں ایک بات صرف نہیں کہہ سکا جو ضروری ہے کہ مثلا ہمارے کزن میرجز کے اوپر جو ہے, جو کہ بہت بڑی وجہ ہے یہ جینیٹک میوٹیشنز کی نا, اس کے اوپر بات ہوتی ہی نہیں ہے. یہ اس کے حوالے سے جو پریونشن کی سائیڈ ہے نا ہیلتھ کیئر کی, اس حوالے سے جی بالکل, کیونکہ آپ یہ دیکھیے گا کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز جو ہے وہ بھی ہے. اچھا, پھر ایک کچھ ڈسیبلٹیز ہیں, کزن میرجز آر ویری امپورٹنٹ, ڈائبٹیز کی بھی پری ڈسپوزیشن, کیونکہ آپ کا جو بہت سا جس کو ایپیجینوم کہتے ہیں وہ فیکٹرز اس کے ساتھ ٹرانسمٹ ہوتے ہیں, اور جب آپ فیملیز چینج کرتے ہیں, میرج کے لیے نئے جوڑے بناتے ہیں, تو اس میں اس کی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ یہ کچھ چیزیں, کچھ ڈیزیزز جو ہیں وہ سپریس ہو جائیں اور بہتر ٹریٹس جو ہیں وہ سامنے آ جائیں. اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ مائکرو نیوٹرینٹس کی جو کمی ہے, جو آپ فوڈ فورٹیفیکیشن پروگرامز کے تھرو اور اپروپریٹ میڈیکل ہیلپ کے تھرو آپ وہ کر سکتے ہیں, جس میں ایک اسپائنا بائیفیڈا ہے, یا اس طرح کی اور بھی مائکرو نیوٹرینٹس کی کمی کی وجہ سے آپ کا جینوم بعض اوقات وہ مینوور ہو جاتا ہے اس طریقے سے کہ وہ ڈیزیز کی شکل اختیار کر لیتا ہے, ڈسیبلٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے. سو دس پوائنٹ از ویری امپورٹنٹ. اب ہم آگے چلتے ہیں. ویسے وقار صاحب آپ کے پاس مائک کی ریکویسٹ میں نے آپ کو بھیجی ہے, but you are not able to join as a speaker, and we definitely want to hear from you.
چلیں ہم بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مختار صاحب، ابھی تک جو ہم نے بات کی کہ جو پریونٹیو ہیلتھ کیئر ہے، اس کے اوپر اتنی اس طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز نے زیادہ بات نہیں کی ہے، اس ڈیٹیل کے ساتھ اور ان نوانسز کے ساتھ بات نہیں کی ہے جو گلوبل ہیلتھ پالیسی ایجنڈا شاید کسی حد تک ہمیں ڈکٹیٹ کرتا ہے۔ مجھے یہ زیر ذہن میں آتا ہے کہ جو ہمارے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے گولز ہیں، اگر پولیٹیکل پارٹیز صرف ان کو دیکھ لیں، اس میں کیا کمٹمنٹس ہیں اور وہ میئریبل ہیں، اور وہ ان کے اوپر ریسورس کمٹ کرنا، ایوری تھنگ ہیز بین ورکڈ آؤٹ، کہ آپ سرٹن ٹائپ آف پالیسیز آپ لے کے آئیے۔ پولیٹیکل پارٹیز نے انٹروینشن بہت ساری بتائی ہیں کہ ہم یہ بھی کر دیں گے، ہم یہ بھی کر دیں گے، ہم یہ بھی کر دیں گے، ہم ہسپتال بھی کھول دیں گے، ہم دوائیاں بھی لا دیں گے، آپ کو انشورنس بھی کر دیں گے، بٹ وہ جو انفراسٹرکچر آپ کو چاہیے، جو پالیسی انوائرمنٹ چاہیے، جو انیبل کرتا ہے ان سروسز کی ڈلیوری کو بہتر کرنے کے لیے، وہ اس کی بات بہت کم ہے۔ کہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ سارا ریسرچ ورک یا وہ باڈی آف نالج جو پریونٹیو ہیلتھ کیئر کے لیے اویلیبل ہے، جو آپ کو ایجاد بھی نہیں کرنی ہے، وہ موجود ہے، لیکن اس کی طرف کہیں پولیٹیکل پارٹیز نے توجہ نہیں دی۔ آپ چونکہ پولیٹیکل پارٹیز کو مختار صاحب دیکھتے رہے ہیں، ان کی ورکنگ کو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی یہ ریسرچ کیپیسٹی کہیں امپروو ہونی چاہیے؟ واٹ از یور تھاٹس اباؤٹ اٹ؟ اور یہ کیوں نہیں پولیٹیکل پارٹیز ابھی تک کر سک رہی؟ آپ کی رائے کیا ہے اس پہ؟ دیکھیے، ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں ان مسائل میں الجھی رہتی ہیں کہ جس میں ایک نارمل جمہوری نظام کو نہیں الجھے ہونا چاہیے۔ دیکھیے، آج بھی جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے اور پچھلے کافی عرصے سے جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے، وہ کوئی نارمل پالیٹکس تو ہے نہیں ہے۔ جب آئین کی ایک سیکٹریٹی ہو اور آئینی نظام کے اندر آپ آپریٹ کر رہے ہوں اور ایک ریزنیبل ایکسپیکٹیشن ہو کہ 5 سال بعد الیکشنز ہونے ہیں اور اس کے بعد ایک فیئر کمپٹیشن ہوگا اور اس کمپٹیشن میں جو بھی جیتے گا وہ حکومت بنائے گا۔ اگر ایک اس طرح کا نظام ہو تو پھر ہر سیاسی جماعت وہ الیکشن کی تیاری کرتی ہے اور وہ اس دوران میں وہ اپنے منشور پہ بھی کام کرتی ہے، وہ پبلک آؤٹ ریچ پہ بھی کام کرتی ہے، وہ پارٹی کی آرگنائزیشن بھی کرتی ہے، اور پھر اس طرح سے ایک نارمل پالیٹکس ہوتی ہے۔ اب انگلینڈ کی اگر ہم مثال لے لیں تو وہاں پہ تو شیڈو کیبنٹ بھی بنتی ہے کہ جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ ایک شیڈو کیبنٹ بناتی ہیں، ان کا بھی ایک ہیلتھ کا کینڈیڈیٹ، منسٹری کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، اور وہ پھر اپنی پلاننگ کرتا رہتا ہے۔ وہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی وہ سوچ بچار کرتے رہتے ہیں، وہ حکومتی پالیسیوں پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن اپنا الٹرنیٹیو بھی پیش کرتے ہیں کہ ہم فلاں مسئلے کو اس طرح سے ڈیل کریں گے۔ تو ہمارے ہاں چونکہ بہت ہی فائر فائٹنگ چلتی رہتی ہے، فوکس جو ہے وہ ایک اور طرح کی سیاست پہ ہے کہ ہم کیسے جو ہیں وہ جوڑ توڑ کیسے کرنا ہے، اور ہم نے جو ہے انفیئرلی ایڈوانٹیج کیسے لینا ہے، اور تو چیزیں اس طرح سے چلتی ہیں۔ تو اس میں ایک تو یہ نہیں ہو پاتا کہ پارٹیوں نے اپنی جو ہے وہ انٹرنل پلاننگ پہ توجہ دے۔ اچھا، پارٹیوں میں ہمارے کوئی ریسرچ ونگ موجود نہیں ہے۔ اچھی پارٹیوں میں جب ہم ویسٹرن ڈیموکریسیز میں دیکھتے ہیں تو ان کے ریسرچ ونگز بھی موجود ہوتے ہیں، ان کے تھنک ٹینکس موجود ہوتے ہیں، تو وہ ان کے ریسرچ ونگز جو ہیں وہ پارٹی کو ریسرچ سپورٹ دیتے ہیں۔ پھر ان کے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، وہ ہر ایشو کے اوپر جہاں پہ ایک ان کا فوکل پرسن ہوتا ہے تو ساتھ ہی میں ایک ایکسپرٹس کے گروپ ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ظاہر ہے وہ بھی نہیں ہے، ہمارے ہاں شاید ہی کسی پارٹی میں آپ کو کوئی اس طرح کی مثال ملے۔ پھر بھی بہرحال اگر نظام چلتا رہے جو ہمارے ہاں چلتا ہے تو کسی نہ کسی حد تک ٹریننگ ہوتی رہتی ہے، اور وہ ٹریننگ ہوتی ہے پارلیمنٹری کمیٹیز میں۔ تو مثال کے طور پہ اگر ہیلتھ کمیٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ کی فنکشنل ہو تو اس میں اپوزیشن کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس میں حکومت کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور وہاں پہ حکومتی محکموں کو اکثر بلایا جاتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے، اور وہاں پہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں، تو اس عمل میں بھی ایک ٹریننگ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں پارلیمنٹری کمیٹیز اگرچہ کچھ تو بہت متحرک رہتی ہیں، اور فیڈرل لیول پہ تو خیر مطلب کمیٹیاں ہماری اچھا کام کرتی ہیں، صوبوں میں لیکن کمیٹیاں جو ہیں وہ بہت کمزور ہیں، اور وہاں پہ بعض اوقات تو ایسی بھی کمیٹیاں ہوں گی جن کی پورے 2-2 3 3 سال 5 5 سال میٹنگ ہی نہیں ہو پاتی ہے۔ فیڈرل لیول پہ بھی جہاں پہ کمیٹیاں ایکٹیو تو ہوتی ہیں، لیکن جو کمی رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک ممبر کی دلچسپی ہوتی ہے کہ اس کو ہیلتھ کی کمیٹی میں ڈالا جائے، لیکن اس کو ہو سکتا ہے ہیلتھ کی کمیٹی نہ ملے،
اچھا تو ایک دلچسپی کا موضوع جو ہے جو اس کی دلچسپی کا موضوع تھا وہ اس کو کمیٹی نہیں ملتی، چونکہ ایک ظاہر ایک پولیٹیکل کنسیڈریشنز بھی ہوتی ہیں۔ پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کمیٹیوں میں وہ صرف حکومتی اداروں کو سنتے ہیں اور اس میں کمیٹیاں ہماری ایکسپرٹس کو نہیں بلاتی ہیں، تو اگر وہ ان کو بلایا کریں تو وہاں پہ وہ ملٹیپل پرسپیکٹیوز پھر ان کے سامنے آئیں اور وہاں پہ ایک اچھی لرننگ ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے ہاں اس طرح کی کمزوریاں ہیں۔ تو جب ہم گورننس کی بات کرتے ہیں یا ہم اس کی ایک لیجسلیٹو گورننس کی بھی بات کریں تو وہاں پہ ہم کئی ایسی چیزوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ جو اگر ان کو دور کر لیا جائے تو ہمارے ہاں نہ صرف ہیلتھ سیکٹر کی گورننس بہتر ہو جائے گی بلکہ پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی انٹرنل پلاننگ اور کیپیسٹی بھی بہتر ہوگی، اور پھر ان حوالوں سے جو ڈیلیور کرنے کی کیپیسٹی بھی حکومتوں کی بہتر ہوگی۔ تو ہمارے ہاں یہ میجر ایشوز ہیں جس وجہ سے یہ نہیں ہو پاتا، لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ جہاں پہ ہم بہت ساری کمزوریوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں وہاں پہ یہ بات بہرحال خوش آئند ہے کہ ان تمام کمزوریوں کے باوجود اور مسائل کے باوجود ہر پارٹی کے مینیفیسٹو میں ہیلتھ جو ہے وہ ایک نمایاں چیپٹر ہے، اور اس میں بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے، پرائمری، سیکنڈری، ٹرشری اور ایون پریونٹیو کا بھی کسی نہ کسی حد تک۔ اگرچہ ایک اچھی سول سوسائٹی انگیجمنٹ ہوتی یا نارمل ڈیموکریٹک پروسیس چل رہا ہوتا تو شاید یہاں پہ ہم مزید بہتری دیکھتے اور مینیفیسٹوز بر وقت بھی شاید آ جاتے۔ اس دفعہ مینیفیسٹوز بر وقت نہ آنے یہ ایک بہت ہی عجیب سی بات ہے، چونکہ اسمبلیاں تعلیل ہوئے تو اتنا عرصہ ہو چکا تھا، الیکشن بہرحال ہونے ہی تھے، تو مینیفیسٹو تو 4 مہینے پہلے بھی آ سکتے تھے، لیکن ایک انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ مینیفیسٹو اس کے باوجود بھی آخری 2-3 ہفتوں میں آتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ مختار صاحب۔ میرا یہ خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی ڈیولپمنٹ میں شاید یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے کہ وہ سول سوسائٹی انگیجمنٹ کی طرف جائیں اور ایکسپرٹس کو اپنے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کریں اپنے پروگرام کی ڈیولپمنٹ کرتے ہوئے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وقار صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ وقار صاحب ایک سیزن سینئر صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، اور ان کی جو اسپیشلائزیشن ہے وہ ہیلتھ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کمیونیکیشن ایکسپرٹ بھی ہیں، ہیلتھ کے میسیجز کو لوگوں تک پہنچانا، اور ایک بڑا انٹرسٹنگ کام ہی کرتے ہیں جس کو ہیلتھ اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں، کہ ہز رپورٹنگ از موسٹلی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ اباؤٹ ہیلتھ، مانیٹرنگ ڈیزیزز، مانیٹرنگ ایکسپینڈیچرز، مانیٹرنگ ڈفرنٹ ایکشنز آف ڈفرنٹ لابیز، اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ وقار صاحب، آپ نے بھی ان کے مینیفیسٹوز دیکھے، اس میں ہیلتھ کا چیپٹر یقیناً آپ کی نظر سے گزرا ہوگا۔ ہاؤ یو لک ایٹ اٹ؟ مائک از یورز پلیز۔ تھینک یو ویری مچ زبیر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے موقع دیا کہ ہم اس موضوع پر بات کر سکیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مینیفیسٹوز ہیں یہ واقعی اتنی دیر سے آئے ہیں اور مجھے بہت کم موقع مل سکا میں ان کو تھورولی دیکھ سکوں، لیکن جتنا میں نے دیکھا ہے اس میں مجھے مختار صاحب کی بات بالکل وہ صحیح لگتی ہے کہ یہ خواہشات پر مبنی مینیفیسٹوز ہیں، نہ صرف ہیلتھ میں، باقی دیگر شعبوں کے حوالے سے بھی یہ اتنی انہوں نے یوٹوپیا کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو کہ ان ریئلسٹک آبجیکٹیوز اور ٹارگیٹس لگتے ہیں۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں نے نہ صرف یہ کہ صوبوں میں کام کیا، میں کراچی سے میرا تعلق ہے اور اس کے بعد میں نے فیڈرل میں آ کے، تو ایک بات تو یہ ہے کہ ان مینیفیسٹوز کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ہیلتھ کے حوالے سے ریئلائزیشن ہی موجود نہیں ہے کہ ہیلتھ سسٹم فنکشن کیسے کرتا ہے ملک میں۔ ان مینیفیسٹوز کو دیکھنے کے یہ جس طرح کی خواہشات اس میں وہ پیش کی گئی ہیں، اب وہ پولیٹیکل پارٹیز کو اس کے لیے جو سسٹم ہے وہ تینوں طرح کی ان کو گورننس میں ہونا چاہیے، تب جا کے وہ کسی حد تک اس کو ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ فیڈرل لیول پر بھی موجود ہوں، آپ پروونشل لیول پر بھی موجود ہوں، اور آپ ڈسٹرکٹ لیول پر بھی موجود ہو، تو تب جا کے آپ شاید کچھ بہتری لا سکتے ہیں جو اپنے وعدے اپنے مینیفیسٹوز میں آپ نے وہ پیش کیے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے مینیفیسٹوز کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ ان کو یہ ریئلائزیشن ہی نہیں ہے کہ اسپینڈنگ آن ہیلتھ ہے کتنی، ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ فنکشن کس طرح کرتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کا کنٹریبیوشن کتنا ہے، ہمارے یہاں چیریٹیبل آرگنائزیشنز کا کنٹریبیوشن کتنا ہے، اور یہ پبلک سیکٹر میں ہمارا ہیلتھ کیئر جو ہے وہ کس طرح کام کر رہا ہے۔
تو یہ 2-3 بنیادی موٹی موٹی باتیں تھیں جو مجھے اس میں نظر آئی ہیں. جہاں تک میں چیزوں کو قریب سے دیکھتا ہوں، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو ہیلتھ کیئر کو ٹیکل کرنے والے ادارے ہیں، ہماری منسٹریز ہیں یا ڈپارٹمنٹس ہیں پروونسز کی سطح پر، مجھے ایز اے جرنلسٹ مجھے یہ بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ان کو کئی چیزوں کا ان کو خود بھی ادراک نہیں ہے، اور جب ہم ان کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو تب ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی جو سسٹم ہے وہ کس طرح جو ہے وہ فیل کر رہا ہے، لوگوں کو کیا کیا پرابلمس پیش آ رہی ہیں. کبھی ان کا فوکس جو ہے وہ این سی ڈیز کی طرف ہو جاتا ہے، کبھی ان کا فوکس جو ہے وہ کمیونیکیبل ڈیزیزز کی طرف ہو جاتا ہے، لیکن وہ بہت سارے ایریاز ہیں جن کے اوپر ہمیں جو ہے وہ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ صرف میں ایک مثال سے آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کتنی ان ریئلسٹک قسم کی کہ مینیفیسٹوز ہیں اور پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے. ہم نے ابھی کچھ عرصہ پہلے جو لاسٹ گورنمنٹ ہماری گزری ہے اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے پہلے، وہ تھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ، اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ مائنس پی ٹی آئی تھی، جس میں ہمارے پاس پی ایم ایل این اور پی 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 کا میجر شیئر تھا. اس زمانے میں جو ہمارے پاس ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو ان کے پاس جو ہیلتھ منسٹر سے پہلے انہوں نے ڈاکٹر ظفر مرزا جو کہ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹر فیصل سلطان جو کہ ایک کمیونیکیبل ڈیزیزز ایکسپرٹ ہیں اور انہوں نے کینسر اسپیشلسٹ بھی ہیں. تو اس کے مقابلے میں ہمیں کوئی ایسا بندہ نظر آئے گا جو کہ ہیلتھ کیئر سیکٹر کو سمجھتا ہوگا. لیکن اس زمانے میں جن صاحب کو یہ ہیلتھ منسٹری دی گئی وہ تھے عبد القادر پٹیل صاحب. اور عبد القادر پٹیل کے اوپر جب جیسے ہی ان کو ہیلتھ منسٹر بنایا گیا اور فل منسٹر بنایا گیا، تو میں نے ایک چھوٹا سا پیس کیا تھا، ایک سٹوری کی تھی، اور میں نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ ان کا ہیلتھ کیئر سے کنیکشن کیا ہے. تو ان کا واحد کنیکشن جو مجھے نظر آیا تھا ہیلتھ کیئر سے وہ یہ تھا کہ ایک زرداری صاحب کے ایک دوست ہیں ڈاکٹر عاصم حسین، جو کہ ہمارے بڑے اچھے ضیاءالدین یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ہیں اور ضیاءالدین ہاسپٹلس کے وہ ہیڈ ہیں. تو ان کے اوپر ایک الزام تھا کہ ان کے اسپتال میں ٹیررسٹ کو ٹریٹمنٹ دی جاتی تھی، لیاری کے گینگسٹرز کو بھی اور ایم کیو ایم والوں کو. اس کیس میں عبد القادر پٹیل صاحب ان کے کو ایکیوز تھے، تو اس کو ایکیوزڈ کو ہیلتھ منسٹر بنایا گیا. اور ان ہیلتھ منسٹر صاحب نے پھر جو ہمارے 1.5 سال میں جو تباہی ہمیں مچا کے دکھائی یہاں پر فیڈرل لیول پہ، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. وہ ایسی سی کہانیاں ہیں کہ میں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ سینسر ہو جاتی ہیں، وہ وہ چھپتی ہی نہیں ہے. تو یہ پریکٹیکل ورسز مینیفیسٹوز کا سچویشن ہے. اس پہ بہت لمبی بات کی جا سکتی ہے، ہر ایک ایریا پہ. کمیونیکیبل ڈیزیزز پہ کیا صورتحال ہے، این سی ڈیز پہ آپ جانتے ہیں کیا صورتحال ہے. ڈائبٹیز کی سچویشن جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے. کارڈیو ویسکولر ڈیزیز جو ہے لیڈنگ کلر ہے ہمارے ملک میں اس وقت. لیکن لوگوں کا جو کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کو ہیلتھ کیئر جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں لینی پڑ رہی ہے. آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں پہلے میں بہت بڑا ناقد تھا، لیکن یونیورسل ہیلتھ کوریج کے بغیر اور پرائمری ہیلتھ کیئر کے بغیر اس ملک کا ہیلتھ کیئر کا سسٹم جو ہے وہ بہتر ہونے والا نہیں ہے. اتنی ہمارے پاس فائنینشیل لیوریج نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ہیلتھ کیئر کو بہتر کر سکیں. یہ جو وعدے انہوں نے کیے، تو ہمارے پاس یونیورسل ہیلتھ کوریج ہونی چاہیے، تبھی ہم جو ہے وہ لوگوں کو ان کے کچھ دکھوں کا مداوع کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ وقار صاحب، تھینک یو ویری مچ. پرومسز اینڈ پرفارمنس دونوں مل کے میرا خیال ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی، کسی پولیٹیکل سیٹ اپ کے متعلق آپ کو بتا سکتا ہے جو آپ پرومس کریں اور آپ کی پرفارمنس کیسی رہی، اور پھر آپ نے رائٹ پیپل فار دی رائٹ جاب کس حد تک آپ سکسیسفل رہے اس کو کرنے میں. ایک اور جو آسپیکٹ ہے جو میں ڈاکٹر شکیل صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر شکیل صاحب کا کلینکل پریکٹس کا بھی بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے. پاکستان میں جو ہمارا سسٹم ہے یہ کو موربیڈیٹیز کو بہت اچھے طریقے سے ٹیکل نہیں کر پا رہا ہے.
میں ایک جگہ پہ ایک لیکچر سن رہا تھا ایک پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کا، تو وہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں جو ٹوبرکلوزز کے پیشنٹس ہیں ان میں سے 40% جو ہیں ڈائبیٹک بھی ہیں. ڈائبٹیز ایز اے not only as a stand-alone disease but as a comorbidity پاکستان میں بہت تیزی سے اس نے جڑ پکڑی ہے. اسی طریقے سے جو مختلف ڈیزیزز ہیں ان کا تعلق یا ہماری ایون جو فوڈ انٹیک ہے اس کا تعلق بھی ہماری مینٹل ہیلتھ کے ساتھ بنتا ہے. مینٹل ہیلتھ کو کہیں ہم فیکٹر ان نہیں کر رہے ایز کو موربڈٹی. شکیل صاحب آپ بتائیے گا کہ کیا ہیلتھ کیئر سسٹم میں کچھ ایسی چینجز لائی جا سکتی ہیں کہ کو موربڈیٹیز کو ایڈریس کر سکے. تھینک یو. جی زبیر صاحب, تھینک یو فار آسکنگ دس کوشچن. بفور آئی رسپونڈ ٹو دس, ایک آبزرویشن تھی مختار صاحب کی, اینڈ آئی تھنک اٹس اے ویری ویلڈ آرگنائزیشن, اور آپ کا بھی سوال تھا کہ ہم یہ کیسے فالو اپ کریں گے. سو سسٹینڈ پریشر بائی سی ایس اوز, اور زاہد صاحب نے کہا تھا کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کو پروڈ نہیں کرتے ود دی رائٹ کائنڈ آف انفارمیشن, یا ان کو پرووائڈ نہیں کرتے. تو جسٹ ٹو ٹیل یو کہ جنرل مسعود الرحمان کیانی, پریزیڈنٹ پناہ, میں اور ایک دو اور ایکسپرٹس ہمارے, we met a couple of manifesto committee chairpersons and we gave them in writing a few suggestions, especially on NCD جو کہ یہ ہمارا فوکس ہے, لیکن preventive health in general and lifestyle in general, اور وہ ان رائٹنگ پاس موجود تھے. اینڈ 4-5 میں سے کوئی ایک آدھ کا لفظ آیا ہے ان کے مینیفیسٹو میں, بٹ ناٹ ود دی ایمفسس دیٹ اینڈ ناٹ ان دی وے دیٹ وی ٹولڈ دیم کہ یہ اس طرح شامل ہونی چاہیے. فار ایگزامپل یہ جو ہیلتھ فوڈ اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ساری ہم نے اس میں بتائی تھی. منیمل اسٹینڈرڈس کیا ہونے چاہیے, سبسیڈائزیشن آف ہیلدی ڈائٹس, پریونشن آف ڈیزیزز ایٹ دی پرائمری کیئر لیول, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اینی وے, یہ ایک جملہ معترضہ تھا. آپ کا سوال جو تھا کوموربڈیٹیز, سو کوموربڈیٹیز آر امپورٹنٹ ان 2 ways. ایک تو دیر آر کوموربڈ کنڈیشنز کلینکل پریکٹس میں جو ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں کہ ایک ہی بیماری ہے, جیسے اوبیسٹی ہے, دیٹ لیڈس ٹو ڈائبٹیز, دیٹ لیڈس ٹو cardiovascular disease, stroke, kidney disease and all that. So they are a progression of a same, مطلب ان کی روٹس ایک ہی جگہ ہیں اور اس طریقے پروگریس کر رہے ہیں. Then there are diseases which coexist, which اور پاکستان میں ڈبل جیپرڈی یہی ہے, we haven't been able to eradicate communicable diseases as yet, اور ہمیں نان کمیونیکیبل ڈیزیز کا ایک میسو گولیت ہمارے سامنے کھڑا ہے. تو اور اس میں سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ ایک میل نیوٹریشن والا پیشنٹ ہے ہمارے پاس, وہ پروٹین کیلری میل نیوٹریشن کا شکار ہے, بٹ آن دی ادر ہینڈ ہز لیور ہیز فیٹی لیور. تو یہ جو ہماری جینیٹک پریڈسپوزیشن, زاہد صاحب نے بڑی اچھی بات کی کنسنجینیوس میرجز کے لیے اور جینیٹک اسکریننگ اور کاؤنسلنگ, اور جہاں جینیٹک ڈس آرڈرز لائک تھیلیسیمیا, ریٹنیٹنس, اور اس کے لیے امپورٹنٹ ہیں اسپائنا بائفیڈا کے لیے, دے آر ویری امپورٹنٹ فار آر نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ایز ویل. Infant born with low birth weight are likely to have coronary artery disease in their future life. تو یہ جو فیٹل پروگرامنگ ہماری ہوتی ہے اس کا نیوٹریشن سے تعلق ہے, یہ کوموربڈیٹی ہوگی. جو ہماری ٹوبرکلوسس ہے یا چائلڈہڈ نمونیاز ہیں, they predispose you to things like diabetes and other autoimmune diseases, جس میں ہماری جسم کی امیونٹی کم ہوتی ہے. تو اگین ہمارے ملک کا حل تو ان سب چیزوں کا پریونشن میں ہی ہے. دیر از نو پینیسیا. جتنا مرضی آف ہیلتھ کیئر سسٹم, یو کے ود اٹس موسٹ ایڈوانسڈ نیشنل ہیلتھ سروس, وہ دے کین ناٹ کوپ ود دی اکنامک اینڈ ہیومن ریسورس چیلنجز آف دی ماڈرن ڈے میڈیسن. تو پاکستان تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہم 6% چھوڑ کے 10% بھی اپنے جی ڈی پی کو الوکیٹ کر لیں, لائیں گے اتنی کیسے. ایون if we are able to do that, we won't be able to. So the solution lies in prevention of disease at the primary health care level and at the community level. جب تک ہم کمیونٹی لیول کے اوپر ہوگا, اور یہ جب تک پبلک پالیسی کا پارٹ نہیں ہوگا, it has to be not only to be a stated state policy, there should be concerted measures کہ ہم اس کو اپنی کمیونٹیز میں, اپنی پرائمری کیئر آرگنائزیشنز میں لے کر آئیں. Preventive health, good nutrition, food intake, of course mental health. Mental health is not a separate subject. Anybody who has a heart attack or anybody who has diabetes, they are depressed. اور اس کے علاوہ اسٹریس برنگز آن سو مینی ڈیزیزز. سو آئی تھنک کوموربڈیٹی تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو مریض ایک مرض آئے گا اس میں سے باقی 2 مرض کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. یو ٹیک اے پیشنٹ, میری کلینکل پریکٹس ہے, وین ایور آئی ٹیک پیشنٹس ہسٹری,
the primary reason for referral sometimes is minimal and their underlying things are much more significant. So I think at the clinical level تو یہ چیزیں ٹیکل ہم کرتے ہیں جو بھی ہے, it has to be at the policy making level کہ ان چیزوں کو, ان بیماریوں کو جو آپس میں جڑی ہوئی ہیں, منسلک جڑوں سے بھی ہیں اور منسلک شاخوں پہ اور آ کے پرندوں کی طرح دوسری چیزیں بیٹھ بھی رہی ہیں. تو I think we have to tackle them holistically, only then we'll be able to bring the health of the nation to a certain decent level. Thank you. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک Thank you. یو, بہت شکریہ, تھینک یو. Zubair sir? جی جی. Sorry. There's, I think, so some technical reason. Munawwar Sahab and Dr. Gufran is there, but they are not visible. So you can call them for mic and everything. So Munawwar Sahab is also here in space. مجھے منور صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں یہاں پہ. آپ کو نظر آ رہے ہیں تو مائک آفر کریں. ہاں لیکن he has mic and you can just invite him اور آپ اپنا question through کریں, اور ڈاکٹر غفران both are here. اوکے. منور صاحب, آپ نے ڈسکشن کچھ سنی ہوگی جس طریقے سے ابھی تک ہم بحث کو لے کے چلے, پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹوز, اور اس میں پریونٹیو ہیلتھ کیئر پہ ایمفسس جو ہے وہ کس حد تک ہے. آپ کی کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ مائک از یورس اور آپ پلیز شیڈ لائٹ آن اٹ. ڈاکٹر شکیل صاحب نے بہت اہم کچھ نکات اٹھائے ہیں. اس میں سے ایک نقطہ جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ جو ہیلتھ کیئر ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں کہ اگر آپ ان چیزوں کو, ان ہیبٹس کو, ڈائٹری ہیبٹس کو یا ہیلتھ سیکنگ بیہیویئرس کو اگر آپ ماڈیفائی کر لیں, اپنے لائف سٹائل کو ماڈیفائی کر لیں, تو اس کی پاسبلٹی ہے کہ آپ ہیلدی لائف, آپ زیادہ دیر زندہ رہیں گے اور ہیلدی زندہ رہیں گے. آپ کی خدا نہ خواستہ پری میچور ڈیتھ جو ہے, کیونکہ پاکستان کی جو ایوریج ایج ہے جو مین کو 65-67 کے قریب ہے, یہی خواتین کی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوریج پاکستانی ڈائز ایکسپیرینسز اے پری میچور ڈیتھ. تو یہ ایک ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ دنیا میں جو نارمل لائف ہے کہ میچورٹی کے بعد بچوں کو, اپنی فیملی کو, اپنے لوگوں کو, خود بھی اپنے جو بھی ارمان ہیں زندگی کے وہ پورا کرتے ہوئے ایک اچھی لائف گزارتے ہوئے پھر اب اس دنیا سے رخصت ہوں, ہم اس وقت سے بہت پہلے اپنے بچوں کو مشکل حالات میں چھوڑ کے, اپنی فیملی کو مشکل حالات میں چھوڑ کے, اپنے ملک کے کارخانوں کو مشکل حالات میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, یا پھر بیماری کے ساتھ زندہ رہ رہے ہوتے ہیں, ڈسیبلٹی کے ساتھ زندہ رہ رہے ہوتے ہیں. سو شاید یہ لائف سٹائل چینجز, ڈائٹری ہیبٹس کا چینج ہونا, اور خاص طور پہ آپ کے پالیسی انوائرمنٹ کا چینج ہونا, کہ جہاں پہ آپ کا فوڈ سسٹم, جس کی مختار صاحب نے شروع میں بات بھی کی تھی, کہ آپ کا فوڈ سسٹم کی جو گورننس ہے, کہ آپ انہیلدی مٹیریل کو, انہیلدی انگریڈینٹس کو, انہیلدی ٹاکسنز جو ہیں وہ فوڈ کے نام پہ آپ کی فوڈ سپلائی میں شامل نہ ہو جائیں. تو یہ چیزیں شاید بہت امپورٹنٹ ہے. پلس اویلیبلٹی آف اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹس جس کی پولیٹیکل پارٹیز نے بات بھی کی ہے. تو لیٹس ہوپ کہ آگے کس طریقے سے یہ چیزیں چلتی ہیں. میرا خیال ہے ابھی تک ہمیں نہیں جوائن کر پائے ہیں منور صاحب بھی. آپ ذرا کائنڈلی دیکھیے اسپیس کو. نوشین, میں ری لاگ ان کرتا ہوں, شاید اس سے کچھ بہتری آ جائے. آئی تھنک سو منور صاحب کو ری لاگ ان کرنا ہے, کیونکہ آپ کی آواز بھی آ رہی ہے اور اب منور صاحب آ رہے ہیں, لیکن ان کو مائک کی میں نے بھی ریکویسٹ بھیجی ہے اسپیکر کی, لیکن وہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہے ہیں. آئی تھنک سو دیر سم ایشو. سو منور صاحب اگر آپ دوبارہ سے لاگ ان کریں اور دوبارہ سے اسپیس کو جوائن کریں, اور آپ ہمیں خود سے مائک کی ریکویسٹ بھیج دیں تو مے بی اٹ ہیلپ. نظر تو آ رہے ہیں اب اسپیس پہ. ڈاکٹر صاحب, میں نے آپ کو مائک آفر کیا ہے. ایکچولی وی وانٹ ٹو ہیئر فرام بوتھ منور صاحب اینڈ ڈاکٹر غفران, کیونکہ منور صاحب کا ہیلتھ سسٹم کی پالیسی پہ بہت اچھا ان کی گرپ ہے اس سبجیکٹ پہ, اینڈ دس ول بی ونڈرفل ٹو لسن فرام ہم. اینڈ ڈاکٹر غفران کا نیوٹریشن سے ریلیٹڈ بہت ان کا ایکسٹینسو نالج ہے, and he is faculty at Karachi University Food Sciences Department.
اور خاص طور پہ ان کا یہ انڈسٹری کو ٹرانسفارم کرنے میں بہت سا کام کر رہے ہیں کہ جو انہیلدی فوڈ ہے وہ ہماری فوڈ سپلائی سے ریموو ہوتا جائے. سو ہی از ٹرائنگ ٹو enable the industry as well, not only teaching students how to do good science, but he is also helping industry to transform into better practices. اور اس کے ساتھ ساتھ پالیسی کے ساتھ گورننس سسٹم کے ساتھ بھی عرفان صاحب کا تعلق ہے, because he is member of many technical committees at Pakistan Standards and Quality Control Authority, and he is also part of technical committees at Sindh Food Authority. So غفران صاحب کا کو سننا پرہیپس ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ تھا کہ ان کی کیا ٹیک ہے اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹوز پہ. پولیٹیکل پارٹیز نے مجھے لگتا ہے کہ جو ایک انگریڈینٹ جو بہت آج ہم اس پہ بات بھی کرتے رہے سارا دن ہارٹ فائل کے پلیٹ فارم پہ, وہ ہے ٹوبیکو. منور صاحب اس لیے نا, منور صاحب کین اسپیک. منور صاحب کائنڈلی کوشچن یہی ہے کہ آپ کی کیا ٹیک ہے پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹو پہ, اور آپ بات کیجیے پلیز, مائک از یورز. جی I'm sorry, actually either I was able to listen or speak, or there was, I don't know, there was some technical problem. Thank you so much. I'm sorry, Zubair Sahab, if you can repeat the question and then I can actually move ahead on that. جی, کوشچن از ویری سمپل. آپ کی کیا ٹیک ہے پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹوز پہ, اینڈ ایز اے ہیلتھ پالیسی ایکسپرٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پاکستان کے جو چیلنجز ہے Sorry, ان I کو guess یہ I رسپونڈ again کریں lost گے؟ the voice. منور صاحب, زبیر صاحب کا کوشچن یہ تھا کہ آپ کی کیا ٹیک ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹو آئے ہیں, ڈیفینیٹلی یہ پالیسی لیول کے اوپر آپ بہت سارا کام کر رہے ہیں, تو کیا چیلنجز ہیں ان پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کے لیے, تو اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے اور اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں آگنے والے 5 سالوں میں, یا اوور آل جو پاکستان کی سچویشن آپ اس کو کیسے انالائز کرتے ہیں؟ سو مائک از یور, منور صاحب. Thank you so much. Thank you, Asheen اور زبیر صاحب. And I think کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی میں ڈسکشن سن رہا تھا مختار صاحب کی بھی اور ڈاکٹر شکیل نے بھی جو ہے جو بات کی ہے. 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ جب ہم پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹو کی بات کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم پریونٹیو ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو وہ کیوں امپورٹنٹ ہے. اور بیفور آئی گو آن چیلنجز, تھوڑی سی اس چیز کی امپورٹنس کو اسٹیبلش کرنا ضروری ہے. ایک جب ہم اوور آل پچھلے کوئی 15 سے 20 سال کا ڈیٹا انالائز کرتے ہیں پاکستان میں, تو ایک ٹرینڈ ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ جو کمیونیکیبل ڈائزیزز ہیں ان میں کمپیریٹیولی ایک بہتری آ رہی ہے, ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ ریڈیوس ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نان کمیونیکیبل ڈائزیزز ہیں وہ ایکسٹینسولی انکریز ہو رہی ہیں, یا ان کا جو پورشن ہے, جو ٹوٹل مورٹیلٹی کا پورشن ہے وہ بڑھ رہا ہے. اس وقت تک بھی اگر ہم 2016 تک کا ڈیٹا دیکھیں تو تقریباً 10 میں سے 6 لوگوں کی اموات جو ہے وہ نان کمیونیکیبل ڈائزیز سے ہو رہی ہیں, جو کہ اب تک ایک اندازہ یہ ہے کہ شاید یہ آؤٹ آف 100 جو 70 یا 70 سے زیادہ لوگ جو ہیں اس وقت وہ نان کمیونیکیبل ڈائزیز سے ہی ان کی اموات ہو رہی ہیں. لیکن ہم اگر جب اوور آل مینیفیسٹوز کی بات کرتے ہیں, میں یہاں پہ ایک بڑی پارٹی کی ویسے تو چلیں ہیلتھ کے اوپر مختلف پارٹیز نے بات کی ہے, تو ہم زیادہ تر بات کرتے ہیں, اگر دیکھتے بھی ہیں تو پریونٹیو سائڈ کو اگر کہیں پہ ذکر کیا بھی گیا ہے تو شاید پالیسی فوکسڈ اپروچ نہیں ہے. ایک پارٹی ابھی پی ایم ایل این نے کہا اپنے مینیفیسٹو کے اندر کہ وہ نان کمیونیکیبل ڈائزیز کی بات تو کی, لیکن وہ اسکریننگ اور کاؤنسلنگ فوکسڈ ہے. اسکریننگ اور کاؤنسلنگ فوکس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انڈیویجول اپروچز ہیں کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کون سے جو پیشنٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے, اسکرین کر لیں گے کہ نان کمیونیکیبل ڈائزیز کہاں پہ موجود ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ پھر انڈیویجول اپروچز پہ چلے جائیں گے, یعنی کاؤنسلنگ پہ چلے جائیں گے. لیکن پاکستان میں جو ڈائزیز برڈن ہے وہ اتنا زیادہ ہے, اتنا بڑا ہے کہ آپ ان کو انڈیویجول اپروچز سے ایڈریس نہیں کر سکتے. آپ ان کو جو ہے جب تک ایک آپ کی
جہاں پہ تو ہمیں ٹیکنالوجی نے کافی فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ ہم ہر جگہ پہ بیٹھ کے اپنی کسی بھی امپورٹنٹ موضوع پہ ڈسکس کر سکتے ہیں، وہیں پہ شاید یہ گلیچز جو ہے نا وہ ابھی تک موجود ہیں. آئی تھنک سو کہ مینی آف the participants or speakers are having technical issue. Dr. Gufran, can you hear me? Question we have repeated to Munawar Saab. I'll ask you okay, what your take is on political manifestos جو بھی political parties کا ہے، اس کے علاوہ آپ نے ساری discussion بھی سنی. So what is the role of political parties in providing the preventive health measure? So over to Gufran Saab. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مختار صاحب نے، اسی طرح سے زبیر فیصل صاحب نے اور باقی لوگوں نے بھی جو بات کی کہ ہمیں جس قسم کی جو ہے وہ ریفارمز کی ضرورت ہے، اور اسپیشلی فوڈ کے حوالے سے جتنا ورک ہونا چاہیے تھا، مائکرو نیوٹرینٹس کے حوالے سے جو بات ہونی چاہیے تھی، وہ چیز ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے. اسپیشلی جو ہے وہ ایک مینیفیسٹو کے اندر صرف آئل کا تذکرہ ملتا ہے کہ جی لوکل ایڈیبل آئل کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. بیسکلی اگر کچھ بھی آپ نہ کریں تو ڈبلیو ایچ او کا جو ٹیک ہے اس حوالے سے اسی کو سامنے رکھ لیں. 4 چیزیں جو ہیں وہ ڈبلیو ایچ او نے جو ہے وہ ریکمینڈ کی ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ورکنگ کی جائے، جس میں ٹرانس فیٹ ہے، سیچوریٹڈ فیٹ ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ سالٹ ہے اور شوگر ہے. اچھا، اگر اس میں 2-3 کام بڑے امپورٹنٹ ہیں کرنے کے، اگر وہ مینیفیسٹو کے کسی کے اس میں پارٹ ہوتے تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہیلتھ کے حوالے سے اور پریونٹیو میجرز کے حوالے سے، ہیلتھ میجرز کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کام جو ہے وہ نظر آ رہا ہو یا اس کے اوپر بات کی جا رہی ہو، لیکن ایسا اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جی اگر فوڈ کے اندر جو ہے وہ جو میجر جو ڈیزیز کازنگ فیکٹر ہے وہ آپ کا فیٹ ہے. This is very unfortunate. We are spending around $5.5 billion جو ہم امپورٹ پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں آئل اینڈ فیٹ کی، اور ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہیلتھ کا ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ فیٹ ہی ہے کہ ہم جو فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر فیٹ کا جو کانٹینٹ ہے دیٹ از ٹو مچ ہائی. 22 کلو گرام پر کیپیٹا کنزمپشن جو ہے وہ ہماری اس وقت نیشن کی ہے، اور اس میں مزید اضافہ بھی ہمیں جو ہے وہ دیکھنے میں فیوچر میں مل سکتا ہے. تو ایک سب سے بڑا فیکٹر جو ہمارے یہاں پرابلم کریٹ کر رہا ہے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے. دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پروسیس فوڈ کے حوالے سے، اور اسپیشلی شوگر اینڈ سویٹڈ پروڈکٹ کے حوالے سے، ایڈڈ شوگر کے حوالے سے، جو ہمیں نظر نہیں آتا کسی بھی جگہ پہ کہ ہمیں اگر پریونٹیو ہیلتھ میجرز کے اوپر جانا ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. تیسری امپورٹنٹ چیز جو ہے سالٹ کے حوالے سے جو ریڈکشن ہے، کیونکہ ہائپر ٹینشن اور مختلف جو ڈیزیز کا ایک بیسک جو ہے وہ ہمیں فیکٹر نظر آ رہا ہے وہ اسی حوالے سے ہے. چوتھی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اس میں مسنگ نظر آ رہی ہے سیچوریٹڈ فیٹ کے حوالے سے. ہاؤ مچ سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ از کنزیومنگ، جیسے 10% کے اوپر جو ہے وہ ٹوٹل کسی بھی فوڈ کا جب پارٹ ہو تو اس میں 10% سے زیادہ انرجی جو ہے وہ سیچوریٹڈ فیٹ سے نہیں آنی چاہیے. ان بیسک چیزوں کے ساتھ اگر ہم پھر دیکھتے ہیں مائکرو نیوٹرینٹ کو، تو مائکرو نیوٹرینٹ ڈیفیشنسی کے اوپر ایک مینیفیسٹو کے اندر تذکرہ موجود ہے ایک پارٹی کے، لیکن باقی اوور آل اگر آپ دیکھیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ مینیفیسٹو کے اندر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹوز ہیں ان سب کے اندر ایک چیز جو بیسک مسنگ ہے وہ ہمیں یہی نظر آ رہی ہے کہ اوور آل جو سول سوسائٹی کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے، جو ایک ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے جن چیزوں کو جو ہے وہ ٹیک اپ کرنا چاہیے وہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ 2018 کے اندر جو ہے جب عمران خان صاحب نے اپنی پہلی تقریر کی تھی تو ان کا انسٹانس بڑا اچھا تھا. انہوں نے مائکرو نیوٹرینٹس کے حوالے سے اپنی پہلی جب تقریر کی تھی تو اس کے اندر بڑے واضح طور پہ اس بات کو اناؤنس کیا تھا کہ مائکرو نیوٹرینٹ ڈیفیشنسی کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. میں خیال ہے کہ اس کے بعد تھوڑا سا لوگوں میں اس چیز کا شعور بھی آیا، اور اسپیسیفکلی تذکرہ تو موجود ہے مینیفیسٹوز کے اندر، لیکن جس انداز میں اس کو ہونا چاہیے یقیناً وہ چیز مسنگ ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایک بتدریج انکریز ہوگا فیوچر کے اندر، لیکن پرابلم ساری یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو کس انداز میں لے کے ٹیک اپ کرتے ہیں، اور اسپیشلی سول سوسائٹی کا جو اپنا ایک رول ہے اس حوالے سے، جیسے پریویسلی سی پی ڈی آئی کا اور پی وائی سی اس کا کیا نام ہے اپنا جو پناہ کا اور اس حوالے سے جو باقیوں کا رول ہے وہ بڑا واضح ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ شوگر اینڈ سرٹن بیوریجز کے اوپر جو ہے وہ ٹیکسز لگائے گئے جو پچھلی گورنمنٹ جو ہے وہ تیار نہیں ہو رہی تھی لگانے کے لیے، لیکن الٹیمیٹلی اس کا ایک ہمیں سلیوشن نظر آیا کہ دنیا بھر میں جو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں اسپیشلی ان 4 چیزوں کی وجہ سے جیسے تذکرہ کیا،
اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو انٹرونشن جو ہے وہ پالیسیز اپنانی پڑیں گی، اور یقیناً یہ انٹرونشن پالیسیز جو ہیں وہ مینیفیسٹو کا جب تک پارٹ نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم ان چیزوں کے حوالے سے جو ہے نہ کوئی گائیڈنس دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں. اور اس سے ظاہر سی بات ہے کہ پالیسیز بھی شو ہوتی ہیں، کیونکہ جتنا برڈن ہمارا NCDs کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو 4.5 ارب ڈالر ہمارا جو ہے وہ ڈائبٹیز کے اوپر خرچ ہو رہا ہوتا ہے ان ٹرمز آف میڈیسن، فوڈ اینڈ ادر مینجمنٹ. سملرلی اگر ہم جو ہے وہ اس کو دیکھیں کیا نام ہے، یہ جو اوبیسٹی اور اس سے ریلیٹڈ جو ڈیزیزز ہیں 1.5 ارب ڈالر کا خرچہ اس کے اوپر آ جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ اگر ہم امپورٹ کے حوالے سے دیکھیں تو فیٹ کا اتنا خرچہ آ جاتا ہے. تو اوور آل اگر ہم پالیسی میکنگ کے اندر اس چیز کو جو ہے وہ شامل کریں تو الٹیمیٹلی پاکستان کی اکنامک گروتھ کے لیے اگر ہم دیکھیں تو اس کے لیے ان چیزوں کا جو ہے وہ مینیفیسٹوز کا پارٹ ہونا بڑا ضروری ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ پبلک ہیلتھ کو جو ہے وہ ہم بہتر بنا سکتے ہیں. اور اس کے لیے کوئی بہت بڑا کام بھی نہیں کرنا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ صرف پلاننگ کی ضرورت ہے. اس کے لیے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن کی ضرورت ہے کہ جو چیزیں جن جن سیکٹرز میں کام ہونا ہے ان کو جو ہے وہ مارک کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ پبلک ہیلتھ کو جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں. مجھے حیرانی اس بات پر ہو رہی ہے کہ مائکرو نیوٹرینٹ ڈیفیشنسی کا جو ایک فیکٹر 2018 کے اندر اتنا ہائی لائٹ ہوا تھا، تو میرے اپنے دماغ میں یہ تھا کہ شاید ہر پارٹی جو ہے وہ اس کو ایز بیسک جو ہے وہ مینیفیسٹو کا پارٹ بنائے گی کہ مائکرو نیوٹرینٹ ڈیفیشنسی کے اوپر جو ہے وہ کیا لائے عمل فیوچر کے اندر ہونا چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی وہ والی سچویشن ہمیں نظر نہیں آتی. تو بحیثیت ایک طرح سے کہہ لیں کہ کامن پرسن اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو مجھے تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں ایجوکیشن عوام کو بھی دینے کی ضرورت ہے کہ لوگ اس چیز کا سوال بھی کریں، اس چیز کے متعلق پوچھیں. ایک آرٹیکل لکھا ڈاکٹر عارف آزاد صاحب نے، اور وہ بڑی ایک انٹرسٹنگ فائنڈنگ ہے، ایک انٹرنیشنل رپورٹ ہے، اس کے اوپر انہوں نے وہ بیس کر کے آرٹیکل لکھا. And that actually tells a very interesting story that if you increase number of years in schools and colleges, or you increase the educational attainment of the population, اس کی وجہ سے ان کی longevity بہتر ہو جاتی ہے اور ان سے ان کی ہیلتھ بہتر ہو جاتی ہے. So as a preventive measure for health, perhaps education is very important. اب افشار صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ نہیں ہے، ورنہ ہم چونکہ PYCA بہت زیادہ ایجوکیشن پہ کام کرتا ہے، تو مجھے ایک بڑا انٹرسٹنگ لنک یہ لگتا ہے کہ once you educate your population, you actually improve their health as well through many channels. One channel is increase in income so that they can access better health services, they can access better food. تو وہ ایجوکیشن کا تعلق جو ہے وہ ہماری ہیلتھ کیئر کے ساتھ بھی ہے. مختار صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس انوملی کو؟ دیکھیے میرے خیال میں ایجوکیشن کے ساتھ تعلق تو یقیناً ہے. ظاہر ہے آپ کی اگر تعلیم آبادی میں بڑھتی ہے یا بہتر ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں لوگوں کی اویئرنیس بڑھتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ان کی ایکسیس ٹو سروسز بھی کسی حد تک بہتر ہوتی ہے. چونکہ اس عمل میں ظاہر تعلیم بہتر ہوتی ہے تو شاید انکم لیولز بھی بہتر ہوتے ہیں. لیکن میرے خیال میں ظاہر ہے کہ یہ ایک فیکٹر ہے جو ہمیں ایک پورا ایکو سسٹم ایسا بنانے کی ضرورت ہے کہ جس میں ہمیں ہم ایک ہیلدی لیونگ جو ہے وہ آسان ہو سکے. اب دیکھیے اب فوڈ سسٹم جو ہمارے ہیں کہ ہماری مارکیٹ میں کس طرح کی فوڈ موجود ہے، کس طرح کی فوڈ سپلائی ہو رہی ہے، وہ ہر انڈیویجول تو بھلے وہ پڑھا لکھا بھی ہو وہ تو اس بات کو یقینی بنانے سے رہا کہ وہ سیف ہے یا نہیں ہے، اس کی کوالٹی کیسی ہے. اور اگر ایک انڈیویجول بنانا بھی چاہے تو آپ اندازہ کریں کہ اس کی کاسٹ کیا ہوگی. آپ سوچئے کہ ایک اسلام آباد کے اچھے سیکٹر میں رہنے والا آدمی بھی جس کی انکم ادروائز اچھی ہوتی ہے تو وہ کیسے ممکن بنا سکتا ہے کہ دودھ کی کوالٹی اچھی ہو، وہ جو تیل استعمال کر رہا ہے اس کی کوالٹی اچھی ہو. وہ جتنی بھی کوشش کر لے اس کے لیے ممکن نہیں ہے انلیس کہ اوورآل ایک سپورٹیو سسٹم موجود نہیں ہے. اور وہ سپورٹیو سسٹم یہی ہوتا ہے کہ جب ہمارے ملک کی ہیلتھ اتھارٹیز، ہمارے ملک کی ریگولیٹری اتھارٹیز وہ متحرک ہوں
اور وہ اس چیز کو یقینی بنا رہے ہوں کہ جو فوڈ کی جو سپلائی ہے جو مارکیٹ میں موجود ہے وہ ہر ایک کے لیے سیف ہے، بھلے پڑھا لکھا آدمی ہے یا بھلے ان پڑھ آدمی ہے، بھلے وہ بندہ افورڈ کر سکتا ہے یا یا غریب آدمی ہے۔ تو جو بھی کنزیومر ہے اس کے لیے جو مارکیٹ میں جو فوڈ موجود ہے وہ سیف ہو۔ تو یہ ہماری ریگولیٹری اتھارٹیز نے، ہمارے حکومتی اداروں نے اس بات کو انشور کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم اس حوالے سے بہت سارے مسائل دیکھتے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر غفران صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں جو فیٹس ہیں اور اس میں جس طرح سے ٹرانس فیٹی ایسڈز ہیں، یا ہمارے ہاں باقی جو چیزیں مارکیٹ میں موجود ہیں ان میں اس حوالے سے بہت سارے مسائل موجود ہیں۔ اچھا، پھر صرف خوراک تو ایک حصہ ہے، اس کے علاوہ ہیلدی لیونگ کے لیے ہمیں ظاہر ہے کہ ایک پروموٹ کرنا ہے کہ لوگ پارکس میں جائیں، سپورٹس میں انگیج کریں، ہمارے ہاں کمیونٹی سینٹرز موجود ہوں، ایلڈرلی کے لیے فیسلٹیز موجود ہوں کہ وہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر سکیں۔ یہاں پہ بہت سارے مسائل کی بات ہوئی، لونلینس بھی ایک مسئلہ ہے بہت ساری آبادیوں میں، خاص طور پہ پوش لوکیلٹیز میں، کہ اگر گھروں میں جو بزرگ لوگ موجود ہیں وہ آپس میں انٹریکٹ نہیں کر پاتے، تو ہمارے ہاں کیا اس طرح کے کمیونٹی سینٹرز موجود ہیں؟ ہماری خواتین کے لیے کیا پارک کی سہولت موجود ہے کہ وہ آرام سے جا کے وہ واک کر سکیں؟ کیونکہ ان کی ایک بڑی تعداد اسی طرح کی بیماریوں کا شکار ہے کہ جس کے لیے اگر وہ واک ڈیلی کر سکیں تو شاید ان کو افاقہ ہوگا۔ ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، دل کی بیماریاں ہیں اور کئی بیماریاں ایسی ہیں، لیکن خواتین کے لیے ایسے پارکس کے جو سیف ہوں وہ بہت کم تعداد میں اویلیبل ہیں۔ اس طرح سے ہمیں وہ چاہیے، جمز وغیرہ چاہیے، کمیونٹی سینٹرز چاہیے۔ تو یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اور پھر جو ہے وہ ہیلتھ کیئر کی بات آتی ہے کہ ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم اچھا ہو، اس کی آؤٹ ریچ اچھی ہو، وہ ایکسیسیبل ہو، وہ افورڈیبل ہو۔ تو ہمارے ہاں ان تینوں چاروں حوالوں سے مسائل موجود ہیں، اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اور دیگر جو شرکاء ہیں انہوں نے بھی اس پہ بات کی ہے کہ ہمیں ایک انٹیگریٹڈ ہیلتھ پلاننگ چاہیے کہ جس میں ہم پریونشن کو بھی دیکھ رہے ہوں، ہم پرائمری ہیلتھ کیئر کو بھی دیکھ رہے ہوں، ہم ٹرشری اور سیکنڈری ہیلتھ فیسلٹیز کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ان سب کے بیچ میں جب ہم ہیلتھ ریسورسز ایلوکیٹ کرنے کی بات آتی ہے تو ان تینوں پہلوؤں کے بیچ میں ایک بیلنس ہو۔ چونکہ اگر آپ کی پریونٹیو اسٹریٹجیز افیکٹو ہیں، اچھی ہیں، جامع ہیں، تو اس کے نتیجے میں بوجھ کم پڑے گا آپ کی پرائمری ہیلتھ کیئر پہ بھی، اور اگر آپ کی پرائمری ہیلتھ کیئر اچھی ہے اور پریونٹیو ہیلتھ کیئر اچھی ہے تو آپ کی سیکنڈری اور ٹرشری ہیلتھ کیئر پہ بوجھ کم پڑے گا۔ لیکن ہمارے ہاں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ریسورس ایلوکیشن کو بھی دیکھتے ہیں تو کافی سارے زیادہ فنڈز جو ہیں وہ ٹرشری میں چلے جاتے ہیں، تو پرائرٹیز کو جو ہے وہ ریشنلائز کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ بہت شکریہ جی۔ تھینک یو ویری مچ مختار صاحب، اور میرے خیال ہے اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے اپنے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کریں گے۔ بہت ڈیٹیل میں ہم نے بات کی ہیلتھ کے ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر، اور اگر میں اس کو سمرائز کروں تو دیر واز 2-3 تھنگس جو کہ بہت اہم طریقے سے ڈسکس ہوئی ہیں۔ ایک تو انالیسس کو بہت زبیر صاحب پرووائڈیڈ اے ویری گڈ انالیسس آف ڈفرینٹ پارٹیز مینیفیسٹوز اور ان کی جو کمٹمنٹس ہیں اس کے اوپر بات ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر شکیل اینڈ ڈاکٹر غفران نے بہت ڈیٹیل میں بات کی کہ کس طرح سے کیا پاسبل ویز ہو سکتے ہیں ٹو اچیو دیز کمٹمنٹ، یا کس طرح سے پریونٹیو ہیلتھ کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اور ابھی جو مختار صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک طرف تو یہ والی سائڈ ہے کہ کمٹمنٹس کہاں پہ ہیں، کس طرح سے ہمیں لے کے جانے کی ضرورت ہے، دوسرا شاید ہمیں اپنے لائف سٹائلز کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے۔ صرف اسٹیٹ پہ ہمیں انحصار کرنے کے بجائے کسی حد تک خود بھی اپنی شاید لیکن اس کے لیے بھی شاید اسٹیٹ کو کچھ چیزیں جو بیسک ضروریات ہیں، جم ہیں، پارکس ہیں، سیف پلیسز ہے فار ویمن، وہ بھی پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ سو تھینک یو ویری مچ ایوری ون آف یو اینڈ آل دا لسنرز جنہوں نے بہت پیشنٹلی ڈیو ٹو ایون وہ بہت ساری ڈسٹورشنز بھی ہوئیں، بہت دفعہ ہم نے جو ہے وہ دوبارہ سے اسٹارٹ کیا، تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ٹو لسن ویری پیشنٹلی۔ تھینک یو زبیر فار ٹیکنگ کیئر آف آل دی ڈیٹیلس۔ سو تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی CPDI ٹاکس میں ایک نئے موضوع کے اوپر کچھ نئے ایکسپرٹس کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ۔